अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इश्यू टुडे के साथ हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा इंसार कर रही है। और अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसकी भी सारी तवज्जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन की तरफ है और रियल एस्टेट की तरफ है। और ये वो वाहिद अदारा है जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है। तो आज इसी शोबे पे बात करने के लिए, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में डिजाइनिंग होती है, नक्शाजात होते हैं या जमीन की परचेजिंग होती है, तो इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनाब गुलफराज साहब, जो कि अमारात पोर्टल के चेयरमैन हैं और एक बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं कंस्ट्रक्शन की कंपनी में। तो मैं बात शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम गुलफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर इसकी सबसे ज्यादा तवज्जो है तो वो कंस्ट्रक्शन की तरफ है, और खास तौर पे अभी गवर्नमेंट ने जो एमएसटी स्कीम थी उसकी डेट को भी एक्सटेंशन दी है, बढ़ा दिया है। तो आप बताएं सर, इससे आप लोगों को क्या फायदा हासिल हो रहे हैं? इसमें सबसे पहले फायदा ये हो रहा है जी कि एक मार्केट में मूवमेंट हुई है कंस्ट्रक्शन की शुरू जी जी। और मजीद अगर इसमें गवर्नमेंट लोगों के लिए जैसे टैक्स हैं या इनकी जो भी इंडस्ट्री है उस पर टैक्स कम करें, जैसे सीमेंट है, स्टील है या ब्रिक्स है, इस तरह की जितनी भी आइटम्स हैं उन पे टैक्स अगर कम करेगी तो उसमें लोगों को भी फायदा होगा, इंडस्ट्रियल को भी फायदा होगा, और ख़ास तौर पे जो लोग कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं उनको फायदा मिलेगा। इससे काम रोजगार ज्यादा बढ़ेगा। जो लोग इस टाइम बेरोजगार हैं उनको बहुत सारा रोजगार मिलेगा, क्योंकि इस टाइम कोरोना का भी बहुत सारा एक चल रहा है बीमारी वाला इशू, उसमें लोगों को इसमें सहूलत मिलेगी, तो वक्तन वक्तन उनको टाइम मिलेगा। जैसे कि पार्ट टाइम भी काम होना चाहिए कि जो दिन को तो है लेकिन पार्ट टाइम पे भी काम होना चाहिए कि वर्कर को ज्यादा से ज्यादा उनकी इनकम हो। सर, गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो तो दे रही है, लेकिन अगर मैं मुशर्रफ दौर की बात करता हूँ, जैसे मुशर्रफ दौर में पैसे की बड़ी चहल पहल थी इस सेक्टर में, लेकिन अभी तक वो क्यों नजर नहीं आ रही सर? इसमें बेसिक ये है कि जैसे अभी मुख्तलिफ एक साल से तो ऊपर हो गया कोरोना को, तो ये अल्लाह करे ये वबा ख़त्म हो और लोग अपनी एक काम वाली तवज्जो पे जाएं और काम अपना वर्किंग शुरू करें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जैसे हुकूमत ने कोशिश की है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के तरफ वो बेहतर होगी, और इसी तरह करें जैसे कि टैक्स वगैरह हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पे ख़ास तौर तवज्जो दें कि इसका जितना कम से कम होगा। जैसे ख़ास तौर पे लैंड का बहुत इशू आ रहा है कि जहाँ पे मौके पे ज़मीन आपको 10 लाख की कनाल मिल रही है, लेकिन ट्रांसफ़र उस पर खर्चे 20-20 कनाल, 15 कनाल, 10 कनाल, 8 कनाल इस तरह के हो रहे हैं। उस पर 1 से 2% से ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। यही बेसिक रेवेन्यू है आपके पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और जो लैंड का काम है, वो दोनों अगर स्लो होंगे तो सारी आपकी रेवेन्यू सिस्टम स्लो हो जाएगा। अगर वो अच्छा होगा तो हमें बहुत सारा रेवेन्यू आएगा और हमारे सारे सिस्टम उससे कंट्रोल होते हैं। आपके कहने का मकसद जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को इस वक्त जो देनी है वो ट्रांसफर फीस की तरफ है कि उसमें वाज़ेह कमी की जाए, और इस जाहिर बात है सिस्टम में ज्यादा फिर चहल पहल आ जाएगी। सिर्फ ये नहीं है कि कोई फर्ज करें कि कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको फायदा या नुकसान है। जैसे कुछ एरिया इस्लामाबाद का आप अगर ले लें तो जैसे लोकल कहलाता है, संगजानी है, शाला देता है या बाराकोऊ है, वहाँ पे किसी बंदे ने अपने घर बनाना है या बच्चे या बच्ची की शादी करनी है तो वो उसने बेचना है, तो खरीदार पे इतना टैक्स पड़ रहा है, वो या तो ले ही नहीं रहा, अगर ले रहा है तो उस वैल्यू से नहीं ले रहा जो उसकी बेसिक वैल्यू है। तो खरीदो फरोख्त में बहुत सारा मुश्किलात आ रही है। इसमें हुकूमत स्पेशली इस पे तवज्जो दे और 1 से 2% से ऊपर इस पे ट्रांसफर का खर्चा ना। वैसे आप इन्वेस्टर की ले लें कि एक बंदा परचेज करता है ज़मीन मिसाल के तौर पे 20 लाख 30 लाख की कनाल, जब उस पे 10 लाख ट्रांसफर का खर्चा हो जाएगा और नेक्स्ट बेचेगा तो नेक्स्ट पे तो 10 लाख जो बढ़ जाएंगे वो तो कोई भी नहीं अफोर्ड कर पाएगा। उसका आगे सेल करना उसके लिए मसला बन जाएगा, बजाय उसको कमाने के उल्टा उसकी जेब से जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने ये जो पोर्टल बनाया हुआ है इसके बारे में हमें थोड़ी सी वजाहत बताएंगे कि ये है क्या? इसमें अगर तो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं तो बेसिक जो कंस्ट्रक्शन एक बहुत मुश्किल मरला है। जैसे कि पुरानी एक कहावत है कि अगर आपने घर बनाया तो बूढ़े हो जाएंगे, तो उसमें वाकई कोई शक वाली बात नहीं है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। ख़ास तौर पे
جو بندہ ایک بڑی مشکل پیسہ کما کے پلاٹ لیتا ہے اور گھر بناتا ہے، بجٹ رینج کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے، پھر وہ بجٹ کے بعد پورا اس کو ٹائم دے کے اس کے لیے بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ اسی طرح جو ورکر ہے، آپ کنٹریکٹر لے لیں یا سب کنٹریکٹر لے لیں، ان کے لیے بھی اتنا ہی مشکل کام ہے کہ اگر گرمی ہے تو وہ گرمی کو فیس کرے گا، سردی ہے تو سردی کو فیس کرے گا، اور ہارڈ ورک ہے۔ اس ٹائم یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر طرف ہر بندہ ایزی کام کی طرف جا رہا ہے، جیسے کہ پہلے کوئی لیبر تھی تو وہ لیبر کا کام کرتے تھے، آج کل زیادہ ٹیکسی میں چلے گئے ہیں، پیٹرول پمپ میں چلے گئے ہیں، یا کسی شادی حال میں وہ کام کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو خاص طور کنسٹرکشن کا کام ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کی اسٹریٹجیز چاہیے، جو اس کا ایسا ہے کہ جیسے کوئی ڈیزائن کرواتا ہے اس میں اس کا سب سے پہلے، جیسے کہ آپ گورے کو اگر اگزامپل ان کا لیتے ہیں تو 1 سال کا پروجیکٹ ہے، 2 ماہ وہ لگا دیتے ہیں اس کا شیڈیول آف ورک بنانے کا، اور باقی 8 مہینے میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ اس پہ کوئی پہلے ورک نہیں کرتے، ایک اندازے سے لے لیتے ہیں، جیسے کہ کسی سے ڈیزائن کروایا، ایک کسی ریفرنس سے کنٹریکٹر لے لیا یا سب کنٹریکٹر لے لیا، ان سے کام کروایا۔ اب بیچ میں مانیٹرنگ کرنے والا کوئی بھی بندہ نہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے جیسے ایک اسکیجول یا ایک شیڈیول بنانے کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ والا بندہ بھی ہو۔ جیسے کہ بڑے پروجیکٹ ہیں ان کو تو ایشو نہیں ہے، جیسے ہائی رائز بلڈنگ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں مینج ہو جاتی ہیں۔ آپ اس میں پرائز بھی بتا رہے ہیں اور اس کی کوالٹی کو بھی بتا رہے ہیں۔ اس میں سر ہر چیز، یعنی ایک تو یہ ہے جتنے لوگ، اگر آپ ہمارے امارات پورٹل پہ جائیں گے تو ہم نے پلیٹ فارم ایسا بنایا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا فکس ریٹ ملے گا، جیسے کہ آرکیٹیکٹ کا فکس ریٹ ہوگا، ہمارے ساتھ بہت اچھے آرکیٹیکٹ ہیں، اسی طرح کنٹریکٹر کا فکس ملے گا، سب کنٹریکٹر کا ملے گا، وینڈر کا فکس ملے گا، آپ کو ہر چیز کا یعنی ریٹ ملے گا، نالج آپ کے پاس ہوگا۔ آپ ضروری نہیں جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں آپ ان سے لیں، لیکن کم از کم ان کے ایگریمنٹ، ان کی جو جیسے ڈیل کرنی ہے پورا نالج آپ کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گا امارات کے تھرو۔ آپ اس کے حساب سے آپ کسی سے بھی کرائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ امارات سے ہی کرائیں، لیکن آپ کے نالج میں بہت سارا اضافہ ہو جائے گا، آپ کے لیے کنسٹرکشن کام کروانا بڑا ایزی اور آسان ہو جائے گا۔ سر یہ بتائیں کہ یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا کیسے؟ بیسک یہ کنسٹرکشن میں میرا تقریباً 35 سال کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے۔ جیسے کہ BBC بسکٹ فیکٹری ہم نے کوئی 85 میں بنائی ہے، جو صدر ضیاء صاحب نے افتتاح کیا تھا۔ تو اس طرح اب تک مطلب بہت سارے پروجیکٹ ہو۔ مثلا سر چند پروجیکٹ کے ہمیں بتائیں گے کون کون سے آپ نے کلیدی جو پروجیکٹ کیے ہیں؟ اس میں ایسے جیسے BBC بسکٹ فیکٹری ہے، یا جو پاکستان کے جو اچھے ہائی پروفائل والے لوگ ہیں، آپ صدر ایوب صاحب کی فیملی ہے، جیسے یوسف جو خان صاحب ہیں وہ ہو گئے، عمر ایوب صاحب کو ہو گئے، اسی طرح ان کے باقی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ ہیں، سرتاج عزیز صاحب ہیں، عبدالفیض پیرزادہ صاحب ان کے سارے ہیں، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔ ابھی میں اگر نام لوں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ان 35 سالوں میں ہم لوگوں نے کنسٹرکشن کرا کے دی ان کو ایز اے کنسلٹنٹ۔ اور اس آپ مطلب جتنا بھی یہ کام ان کا ہوا ہے یا ابھی تک بھی ہو رہا ہے، کہ جیسے کہ فرض کریں کہ ہم لوگ نہیں کر رہے اس ٹائم، ہم تو صرف ابھی سروس دینا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کو آن لائن ہر چیز ملے، بجائے آپ نیکسٹ پیریڈ میں ہم لوگ کنسٹرکشن کا بھی سہولت پوری دیں گے، لیکن فی الحال آپ کو گائیڈ لائن اور ایسی سروس ملے گی کہ لوگوں کے لنک اور رابطے، جیسے وینڈر یا آرکیٹیکٹ یا کنٹریکٹر، یہ سارے آپ کو اس کی سہولت آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، خاص طور پہ اگر ہم اوورسیز لوگوں کی بات کرتے ہیں تو یہ جو خاص طور پہ آپ نے پورٹل بنایا ہے، یہ ان کے لیے بڑا سود مند ہو سکتا ہے، ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں؟ بے شک ہماری پہلی پرائرٹی اوورسیز پاکستانی کے لیے جو میں نے پورٹل بنایا ہے، یہ ایسا ہے کہ آن لائن ہے، جو آپ کے جو کنسٹرکشن جاب میں سب سے پہلا پاکستان میں جو گیٹ وے ہے، دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ ڈرائنگز لے سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کا مٹیریل آپ لے سکتے ہیں۔ آن لائن آپ پیمنٹ کریں گے، آپ کو گارنٹی کے ساتھ چیز ملے گی۔ فرض کریں کہ ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، جو آج کل زیادہ چل رہا ہے کہ آپ نے پہلے پکچر میں کچھ اور دیکھا ہے، جب آپ کے گھر ڈیلیور ہوتی ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ سارے لوگ نہیں لیکن چند ایسے ہیں، آپ کو اگر کوئی چیز نہ پسند آئے، یوز کرنے سے پہلے آپ کوئی چارجز نہیں پڑیں گے، آپ وہ چیز واپس کر سکتے ہیں، اور اگر جس میں سروس پوری آپ گارنٹی لے رہے ہیں امارات کی،
اور اسی طرح ہم نے کچھ ڈرائنگ ایسی ہیں جو ایک سٹینڈرڈ سائز ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ جیسے 25x50 سے لے کے تو 60 100 کا یا اس سے بھی اوپر، یا جیسے روٹین میں چلتا ہے 50 90 یا اس طرح کے جو بھی سائز ہیں، وہ آپ کو بیسمنٹ سے لے کے 3 فلور تک آپ کو ملیں گے. اور اس ڈائیگرام جو ایک کلاس گھر ہے اس کی آپ کو تقریباً 60 سے 70 ڈائیگرام ملیں گی. جیسے بی ہے، بی کا اسی طرح آپ کو 50 سے 60 ہوں گی، جو سی ہے اس کے 20 سے 25 ہوں گی. اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہر ایٹم کا آپ کو ڈیٹیل ملے گی، اور اس میں آپ کو تقریباً 60 سے 65% یہ اچھے آرکیٹیکٹ کا اگر ڈیزائن لیں تو ہمارے سارے اچھا کا ہوگا، لیکن وہ ہم نے بلک میں سارا چیزیں بنا رہے ہیں، اس میں آپ کو تقریباً 60 سے 65% ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ پورا لیں. آپ فرض کریں کہ آپ کو لے آؤٹ چاہیے ایک فلور ایک پورشن کا، جیسے آپ نے صرف کھدائی کا کرانا ہے، تو اس میں آپ کو صرف کھدائی والا ڈیٹیل مل جائے گی. آپ چاہیں گے کہ مجھے ڈور لیول پہ ملے، اس کا سٹیل کا ملے، اسٹرکچر کا کمپلیٹ ملے، یا پلمبنگ یا الیکٹرک کا ملے، یا اس سے آگے جتنی ڈیٹیل ہیں وہ ساری پر اس کی جو ہے ڈائیگرام اس کے بھی ریٹ ہیں. آپ جو فورٹ جتنا کر سکتے ہیں آپ وہ پرچیز کریں. اگر آپ سارا کا کر سکتے ہیں، سارے میں آپ کو جو فائدہ ملے گا، آرکیٹیکٹ جو اچھے ہیں ان کی جو فی ہے اس میں یہ 4 چیزیں انکلوڈ نہیں ہوتی، 5 وہ میں آپ کو منشن کرا دیتا ہوں. جیسے کہ 3D ہوگی، BOQ ہو گیا، اچھا جو آپ کے الیکٹرک کا ہوتا ہے روٹ پلان وہ نہیں ہوتے، اسی طرح پلمبنگ کے روٹ پلان نہیں ہوتے، اور میجرمنٹ نہیں ہوتی. یہ 5 چیزیں آپ کو جو 60-65% ڈسکاؤنٹ والا ریٹ ہے اس میں یہ انکلوڈ ہیں. یعنی 5 آئٹم کی اگر ویلیو روٹین میں لگائیں تو 1,00,000 1.5 لاکھ 1.25 سے 1.5 لاکھ بن جاتی ہے. تو وہ آپ کو اسی کے اندر انکلوڈ ہے، اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سوری ان لوگوں کے لیے جیسے اوورسیز پاکستانی ہیں یا یہاں پہ مصروف لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا رابطے لنک نہیں ہے، جن کے پاس ٹائم ہے یا آرکیٹیکٹ ہائر کر سکتے ہیں وہ بالکل کریں. ہر کا امارات سے آپ کو لنک مل جائے گا اچھے سے اچھے آرکیٹیکٹ کا. اگر آپ ٹائم بچانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ آپ امارات سے بنی بنائی ڈرائنگ آپ لے لیں گے. دوسرا میں خاص طور پہ جو ان حضرات کے لیے جن کے چھوٹے گھر ہیں، جیسے 25-50 یا روٹین میں نے دیکھا ہے وہ ڈیزائن نہیں کراتے، اپنے اندازے سے بنوا لیتے ہیں، یا کسی ڈرافٹ سے یا کسی کی کاپی لے لی. ان کے لیے بہت کم پیسوں میں ان کو بڑی ساری چیزیں مل رہی ہیں. سب سے بڑا جو ان کو مل رہا ہے وہ BOQ ہے. BOQ کا مطلب یہ ہے بل آف کوانٹٹی. اس تو منگوا لیا لیکن کچھ کم پڑ گئے، جو کچھ کم ہے بڑا مہنگا ملتا ہے. ایک تو جہاں سے آپ اٹھائیں گے کسی ٹھی سے کسی جگہ سے، اس کے ریٹ زیادہ ہوں گے، کیریج پڑے گا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، جو کام لوگ کر رہے ہوں گے وہ سارے ڈسٹرب ہوں گے، ان کا جو اس ڈیلے کی وجہ سے ٹائم ایکسٹرا لگے گا وہ بھی آپ پہ پڑے گا. BOQ سے علاوہ آپ نہ کریں. آپ BOQ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہر چیز کا آپ کو پتا ہوگا کہ میری چھت پہ اتنا مٹیریل لگنا ہے، وہ ٹائملی آپ کے پاس پڑا ہوگا، آپ کا ٹائم بچے گا اور ایکسٹرا خرچہ نہیں پڑے گا. اسی طرح آپ جیسے کہ اوپر جاتے ہیں دوسرے فلور تیسرے فلور، یا آپ کا پلاسٹر کا کتنا آپ کا خرچہ ہے وہ سارا آ جائے گا، ووڈ کا کتنا ہے، فلورنگ کا کتنا ہے. آپ بجٹ کے حساب سے اگر آپ کے پاس سارا بجٹ ہے آپ ایک فلو میں بنا جاتے ہیں. آپ کے پاس کم ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا بجٹ ہے، اس بجٹ میں نے اتنا ناکام کروا لینا ہے. اور خاص طور پہ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کوئی 3 3.5 یا 4 مرلے تک کوئی مخصوص ڈیزائن ہے، وہ اس میں بھی 3D اور یہی چیزیں ساری شامل ہیں. وہ فری آف کاسٹ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو لوگ اس ایریا اس سائز میں چلے جاتے ہیں ان کے پاس یہ ڈرائنگ والے وسائل اتنے نہیں ہوتے، ان کو ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اس کے کوئی چارجز نہیں، آپ وہ فری ہمارے جو Emarat.P کے ہے اس پہ آپ سرچ کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، آپ وہاں سے ڈرائنگ فری لے سکتے. اچھا سر، یہ بڑی آپ نے لوگوں کو سہولت دی، کیونکہ لینڈ پرچیزنگ کے بعد لوگوں کے لیے نقشہ بنانا، ڈیزائننگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی ماہر قسم کے آرکیٹیکٹ ہیں سر؟ جی میرے پاس ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. میں 1-2 لوگوں کا نام لے لوں گا، پھر آگے میری ویب سائٹ پہ سب کو ہوگا. جیسے کہ اسامہ بن مراد ہیں، وہ اسلام آباد میں ہی سیٹل ہیں، اور جہاں پہ ان کا سارا F10 میں ان کا سیٹ اپ ہے.
ان کے ساتھ میرا کو تقریباً 25 سال کا ایکسپیرینس ہے. ہم 25 سال سے اکٹھے ہیں, بلکہ اس میں اگر میرے خیال میں آپ سرچ کریں گے تو یہ مثال بھی بہت کم ملے گی کہ ایک 25 سال سے بلڈر اور کنٹریکٹر آرکیٹیکٹ اکٹھے ہیں. اور اسی طرح ذیشان صاحب ہیں جو اسٹرکچر انجینئر ہیں, وہ بہت قابل لوگ ہیں. اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے ساتھی ہیں. ان کا پھر زیادہ نام لوں گا تو کئی لوگ کہیں گے کہ ہمارا نام نہیں لیا. تو وہ اس طرح ہمارے ساتھ ہمارے پینل پہ ہمارے ٹیم کا حصہ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ جا کے تو آپ اپنا جتنے آرکیٹیکٹ حضرات ہمارے دوست ہیں وہ اپنا رجسٹر کروائیں. ان کے بعد جو بھی تجربہ ایکسپیرینس ہے اس پہ لگائیں. ان کو بہت سارے لوگ جو ان کا جو بھی پروفائل ہے وہ لگائیں, تاکہ ان کی پروفائل دیکھ کے لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ لنک کریں گے, ان کو بزنس ملے گا. اسی طرح وینڈر کو بھی ملے گا. اسی طرح کنٹریکٹر حضرات وہ بھی اس پہ آئیں. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور آپ لوگ نے ایک یہ نئے قسم کا پلیٹ فارم ہے اور پورٹل ہے جو اس سے پہلے اس طرح کا نہیں ہے کہ سارے لوگ مل کے آپس میں آپ کام کر سکتے ہیں. تو گائیڈ لائن والا ایسا کوئی نہیں کہ جیسے آپ ایک بلڈنگ شروع کرتے ہیں تو بیچ میں کوئی مانیٹرنگ کرنے والا کوئی نہیں. اس کا ہم نے ہارڈ کاپی میں سافٹ میں وہ ساری ہم نے گائیڈ لائن بھی اس میں دے دی گئی ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی ڈرائنگ لیتے ہیں اس کے ساتھ پوری ڈیٹیل ہر چیز کی ملے گی آپ کو. ٹھیک ہو سر, مسئلہ یہ کہ آپ کا جو پورٹل ہے وہ ایک ہی جگہ سارا کچھ اویل ہے کسٹمر کو, نقشے سے لے کے مٹیریل کی مارکیٹنگ تک, اس کی پرائس تک, اس کی کوالٹی تک, یہ ساری چیزیں آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. جی, ہمارے پورٹل میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ جتنے ورکر ہیں یا جتنے آرکیٹیکٹ ہیں یا وینڈر ہیں وہ پورے خاص طور پہ اسلام آباد یا راولپنڈی میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے. سر اچھا مجھے یہ بتائیں, ہمارے بہت سے ناظرین جو ہیں وہ اوورسیز ہیں, تو وہ آپ تک کیسے ان کی رسائی ہو سکتی ہے؟ ان کا ہمارا Emarat.P کے سے آپ وہ سرچ کریں, وہاں پہ اپنی میل کریں ہمیں, اس میں جو بھی ان کا میسج پیغام ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اس میں سارے کنٹیکٹ پوری ڈیٹیل ہے, وہ اس پہ اسٹڈی کریں. اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سارے نمبر بھی ہیں, نمبر کے ساتھ وہ رابطہ کر. سر اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب 50 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں, جس کا منصوبہ بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے, وہ آپ سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ اس میں ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اچھا ہے کہ جیسے تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے لینڈ وہ کر رہے ہیں تو اس میں زمین سستی ہے, زمین سستی سے گھر جو ہے وہ ریزنیبل بنتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں گھر میں بھی جو جیسے حکومت چاہ رہی ہے وہ اس میں کم سے کم بجٹ کا وہ کرے, وہ اسی پہ آ جاتا ہے جو سٹارٹ میں نے بات کی ہے کہ یہ سیمنٹ اور ساری چیزیں ان پہ تھوڑا سا ٹیکس کم کریں, اور وہ چیزیں ریٹ جب کم ہوں گے ان کے تو ظاہر کنسٹرکشن آسان ہوگی. اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں, آگے جا کے میں اس پہ پراپر بتاؤں گا کہ اگر کنسٹرکشن کم ریٹ پہ کروانی ہے, جیسے آپ نے ولاز بنانے ہیں, جب ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہے یا اس طرح کے ایک عام لوگوں کے لیے بنانا ہے, تو اس میں آپ کیا کیا چیزیں ایڈ کریں اور کیا کیا چیزیں نہ ایڈ کریں, چیز بھی اچھی بن جائے گی, گھر بھی اچھا بنے گا, اور آپ کو کم سے کم خرچے میں وہ اپارٹمنٹ. سر آپ تو ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے, تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو آپ کے لیول پہ آپ کی جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, یا کوئی ایسے انسٹیٹیوشن بنائے جائیں جہاں پہ آپ لوگوں کی گائیڈ لائن سے شعبے کو مزید بہتر کیا جا سکے؟ میں پہلے تو جیسے آپ نے گائیڈ لائن کی بات کی تو میں اس طرح پہلے چلا جاتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں پہ جتنے بھی کنٹریکٹر ہیں, بہت کم کنٹریکٹر ہیں جس کو آپ مثال کے طور پہ جن کو ڈرائنگ کا پورا پتہ ہے کہ یہ ڈرائنگ جو ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ایسے سے. اکثریت جو کنٹریکٹر ہیں ان کی پوری ان کو معلومات نہیں ہے. میرے سمجھ میں ان کے پاس ڈپلومہ ہونا ضروری ہے, چاہے کنٹریکٹر ہو یا سب کنٹریکٹر ہو. اسی طرح آگے ورکروں کے بھی جائیں تو جیسے ویلڈر ہے یا خاص طور پہ پلمبر یا الیکٹریشین ہے, ان کے لیے تاکہ ان کے پاس پورا یہ ایجوکیٹ ہونے چاہیے کہ بلڈنگ میں اگر سیپیج کا ایشو ہے تو وہ اندازے سے ہی آپ کو سارا کچھ بتا رہے ہیں. الیکٹریشین کا ہے تو وہ یا تو سپرویژن والے ایکسپرٹ انجینئر ان کو دیکھ رہے ہیں. تو عام ایک چھوٹا گھر ہے جیسے کنال کا بھی ہے تو لوگ انجینئر نہیں برداشت کر پاتے اس کا جو بجٹ ہے, تو اس میں بہتر ہے کہ پہلے ان کو ٹریننگ دی جائے. جیسے کہ ہمارے انجینئر کونسل ہے, ان سے لوگوں کو پوری ایک ڈپلومہ لینا چاہیے
اس کے بعد یہ سارے حکومت کا اس میں رول ہونا چاہیے کہ سب بغیر کسی ڈپلومے کے لوگ کام نہ کریں. کہ فرض کریں کہ اس میں ڈیلے ہے یا لوگ وہاں تک نہیں جاتے تو اس کی سروس ہم لوگ دے رہے ہیں. کہ جیسے کہ ورکر سے لیبر سے لے کے کسی بھی قسم کا ورکر ہے اس کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس ہو جی 6 ماہ کا ایکسپیرینس ہے 8 کا ہے یا سال کا ہے, اس کا ایک ہم ان کو لیٹر دیں گے تاکہ آپ کو یا کسی کو پتہ ہو جی کہ یہ امارات سے گزر کے آیا ہے اور اس کے پاس لیٹر ہے اور یہ ٹرین شدہ بندہ ہے, کم از کم آپ کو اتنا پتہ ہو کہ یہ کام میرا تکمیل تک لے جائے گا. ادروائز ہوتا ہی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں, ایک بندہ ٹرین ہوتا ہے اس کو سکھاتا ہے, اس کے ساتھ وہ کرتے کرتے وہ آگے جا کے, اور خاص طور پہ تھوڑا عرصہ لوگ کام کرتے ہیں ڈیلی ویجز, اس کے بعد خود ہی کنٹریکٹ وہ لے لیتے ہیں تو ان کو اتنا نالج نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. پروجیکٹ ہوتا ہے بڑا یا چھوٹا, اس میں لوگ نیٹ ڈال جاتے ہیں. تو اس میں میرے جیسے آپ کو ڈرائنگ کا شروع سے کہا ہے کہ کوئی ڈرائنگ میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. ہر طرح کے لوگ ہیں کہ ڈیزائنر ہیں کہ کسی کی کاسٹ زیادہ ہے کسی کی کم ہے, آپ کم والے سے لے لیں. اسی طرح آپ جو اچھا سر, آپ نے ابھی ڈرائنگ کی بات کی ہے کہ کم کاسٹ ہے زیادہ کاسٹ ہے, جو کم کاسٹ اور زیادہ کاسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ اصل میں یہ ہے کہ جیسے کہ ایک پرانا آرکیٹیکٹ ہیں جن کا بہت بڑا نالج ہے اور بہت ایکسپیرینس ہے, تو ان کے پاس ٹائم کی بھی کمی اور بڑا وہ ایک سمجھ لیں کہ ان کا ایک مصروف ہیں, وہ حساب سے چارج کرتے ہیں. ایک فریش ہے ان سے جونیئر ہے وہ کم لے گا. ایک فریش ہے, فریش سے مراد ایک جیسے کسی نے 1 2 سال 3 سال کام کیا ہے, وہ اپنا نام بڑھانا چاہتا ہے. قابلیت اس میں بھی پوری ہے, تجربے میں پیچھے ہے لیکن قابلیت میں پوری ہے, لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا ایک مارکیٹ میں نام آئے, مجھے لوگ پہچانے اور میرے پیسے کے ساتھ ساتھ میرا ایک نام بھی بنے. تو وہ لوگ آپ کو کم ریٹ پہ کر دیں گے, تو آپ ان سے کروائیں. تو ڈیزائن ضرور کروائیں. ڈیزائن سے یہ ہوتا ہے جیسے 5 یا 10 مرلہ والا لوگ, جب بعض کنال کے لوگ بھی ادھر ادھر سے کاپی اٹھا لیتے ہیں کہ کر لیتے ہیں, لیکن آپ ڈیزائن سے آپ کو جو فائدہ ہوگا, جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ بیسک آرٹسٹ بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ انسانی صحت کا بھی, اس کو ہر اینگل پہ اس کو انوائرمنٹ کا, صحت کا, یہ ان چیزوں کا جی پوری اس کا وہ نالج میں رکھ کے تو ڈیزائن کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کا وینٹیلیشن ہو گیا, آپ کا روشنی کی ڈائریکشن ہوگی, آپ کا نارتھ کا اس نے دیکھنا ہے, جیسے واش روم ہے تو اس میں جو بھی اس نے سیٹنگ یا جو کرنا ہے وہ ہر چیز اس نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی ہے. جیسے علاقہ ایریا ہے اس کو پہلے وہ دیکھے گا, وزٹ کرے گا, اس کے موسم کے لحاظ سے, اس کی انوائرمنٹ کے لحاظ سے, کے حساب سے اس کو ڈیزائن کرے گا. تو آپ جو اندازے سے ایک چیز بنا لیں گے, ہو سکتا ہے وہاں پہ ونڈو کی ضرورت, ڈائریکشن کہیں اور چاہیے تو آپ کی کہیں اور ہوگی, ساری زندگی آپ سفر کریں گے. اور چھوٹی چھوٹی اب اس میں اتنے جاب ہیں, ہر جس میں پلمبنگ میں چلے جائیں, الیکٹرک میں جائیں یا جس میں جائیں, یہ کم از کم بریف کرنے میں یا بتانے میں بڑے سارے ٹائم کی ضرورت ہے. تو اور انشاءاللہ آگے میں ایک ایٹم جیسے ایکسکیویشن سے شروع کریں, اس میں بہت سارے مرلے اور مسئلے ہیں, ہر ایٹم پہ میں انشاءاللہ آگے گائیڈ لائن دوں گا. اور چلیں سر, آخر میں آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دیں گے؟ ایک تو چلیں سر یہ ٹیکسوں میں کمی کرنی چاہیے انہیں, جس سے یہ زیادہ آپ کی ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ میں. دوسرا سر, جیسے یہ آپ نے پورٹل شروع کیا ہے, اس کی افادیت پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں اسی طرح کہ ایک تو اس طرح کے لوگ جو بھی کریں ان کو اکوموڈیٹ کرے گورنمنٹ. دوسرے نمبر پہ جتنے لوگ ہیں کام کرنے والے, ان کی سیفٹی کا, ان کی سیکورٹی کا, ان کی انشورنس کا حکومت کو کرنا چاہیے. کہ اللہ نہ کرے کہ جیسے عام روٹین میں آپ نے دیکھا ہے کہ چھت سے بندہ گر جاتا ہے, کرنٹ لگ جاتا ہے یا اور حادثہ, تو اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. اس کو ہاسپٹل تک لوگ پہلے ایک جذبے کے ساتھ لے جاتے ہیں, اس کے بعد اس کا پیچھے گھر والا اس کے بجٹ ہے نہیں ہے, وسائل ہے نہیں ہے بیچارہ وہ جو لیبر کا کام کر رہا ہے, اس کے لیے پراپر کوئی نہ کوئی, ایک تو ان کی جو پر ڈے ہے یہ فکس ہونی چاہیے, ایک مزدور کا ڈے فکس ہونا چاہیے, فکس ہونا چاہیے ہر کیٹیگری. دوسرا آپ نے کہا کہ ان کی انشورنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے کنٹریکٹر ہے جو سب کنٹریکٹر ہے, اور کنٹریکٹر کے بھی اسی طرح ہونی چاہیے. اور جیسے کہ عام طور پہ ایک بلڈنگ میں کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے تو حکومت بھی کرے, اور جیسے وہاں پہ اونر جو بلڈنگ بنانے والے ہیں وہ بھی, اگر کنٹریکٹر کی ویز مٹیریل کنٹریکٹر ہے تو وہ افورڈ کر پاتا ہے, جو دوسرا ہے وہ اتنا نہیں کر پاتا. لیکن یہ سارے مل کے حکومت تک, پہلے تو حکومت کرے سارا, نہیں ہے تو یہ سارے مل کے ایسا ایک اس پہ بنایا جائے, اس کی پالیسی
پالیسی ایسی بنائی جائے کہ سب پہ ڈیوائیڈ ہو کے ہو یا حکومت کرے, ان لوگوں کو سہولت یہ ہونی چاہیے ہاسپٹل کی یا ایمرجنسی کسی بھی قسم کی. ٹھیک ہو گیا. گلفراز صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت زبردست قسم کی آپ نے معلومات دی. ناظرین جیسا کہ آپ نے گلفراز صاحب کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے بڑا ایک جدید قسم کا پورٹل جو روشناس کرایا ہے. کنسٹرکشن کے شعبے میں یہ انقلاب ہے. آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنے مٹیریل کی کوالٹی, اس کے پرائز, اس کی ڈیزائننگ اور خاص طور پہ لیبر کے بارے میں ساری معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ کو سارا کچھ اویل بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ جو ایک مزدور ہوتا ہے جب وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ نے کوئی اس کی سہولیات کے لیے کچھ نہیں رکھا. اس کی انشورنس ہونی چاہیے, اس کی بچوں کی تعلیم کے جو اخراجات ہیں وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے, اور کوئی ایسے لا اپنائے جائیں کہ نیکسٹ ان کے بچوں اور بیوی کی کوئی کفالت ہو سکے ایسے حادثات کے شکار ہونے والے افراد کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.